एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ स्टार्ट हुआ होगा। जनाब ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, हम सारा दिन दुनिया के लिए भागते रहते हैं, काम, जिम्मेदारियाँ, फ़ोन की स्क्रीन्स, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं उन्हें कितना वक्त दे पा रहे हैं? फैमिली टाइम कोई लग्जरी नहीं, ये एक नेसेसिटी है। ये वो लम्हे हैं जो हमारे रिश्तों में जान डालते हैं। जब हम एक साथ बैठकर बात करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो सिर्फ वक्त नहीं गुजारते, हम यादें बना रहे होते हैं। वो यादें जो बच्चों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ बनकर रहती हैं और बड़ों के लिए सुकून का ज़रिया भी बनती हैं। बच्चे लफ्ज़ों से ज़्यादा वक्त को समझते हैं। वालिदैन की तवज्जो, एक मुस्कुराहट, एक सवाल, आज का दिन कैसा गुज़रा, यही चीज़ें इनकी शख्सियत बनाती हैं। और बड़े भी तो थक जाते हैं। अपनों के साथ गुजारा गया चंद लम्हों का सुकून सारी थकन उतार देता है। तो जनाब, वीकेंड हो या चंद खाली लम्हे, अगर हम मोबाइल एक तरफ रख कर अपनों को वक्त दे दें तो यकीन माने यही वक्त हमारी सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। क्योंकि आखिर में ना ओहदे याद रहते हैं, ना मसरूफियात याद रहते हैं, तो सिर्फ वो खुशियाँ जो हमने अपनी फैमिली के साथ बांटी होती हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का छोटा सा खूबसूरत सा पैगाम आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, आज बात करेंगे कुछ बुरे ख्वाबों के हवाले से। क्या बुरे या डरावने ख्वाब देखना हमारे लाशऊर की एक नफ्सियाती कैफियत है? हम सबको नींद में ख्वाब नज़र आना मामूल की बात है और अक्सर हम इसकी ताबीर के मुतल्लिक भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार हम में से 90% लोगों के साथ ये लाजमी हुआ होगा कि आप शदीद कशमकश में हैं। जैसे नींद में कोई चीज़ आपका पीछा कर रही हो और जैसे ही वो आपको पकड़ने लगती है आपकी आंख खुल जाती है। यकीनन आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा और आप अकेले नहीं हैं इसमें। माहिरीन के मुताबिक डरावने ख्वाब देखना गैर मामूली बात नहीं है। कुछ माहिर नफ्सियात ने तो इन डरावने ख्वाबों को हमारे लिए अच्छा शगुन भी करार दिया है। डरावने ख्वाब क्यों आते हैं और इनका मकसद क्या होता है? क्या इन ख्वाबों की कोई ताबीर भी होती है? इसके अलावा क्या बुरे और डरावने ख्वाब किसी से डिस्कस करने चाहिए? इन सब सवालों के आज जवाब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी गेस्ट समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू जागो लाहौर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत खुश, हेल्दी। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा समराना, जैसे कि अभी मैं नाइटमेयर्स के हवाले से बात करी थी, बुरे ख्वाब आते हैं। ऑब्वियसली बुरा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम जो देख रहे हैं उसकी ताबीर भी वो, लेकिन कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग ख्वाब कि जब हम उठें तो हमें पसीने आ रहे हैं, हम मतलब वो एक एंजाइटी, फियर, ये चीज़ हमारे ऊपर तारी हो गई है। तो ये बताएं कि ये क्यों आते हैं? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे बहुत हमारी एशियन मदर्स हैं सब, जैसे कोई ख्वाब होता है तो सबसे पहले आप जो है वो भागते गूगल की तरफ या आप जाते हो यूट्यूब पे, जहाँ से कहीं से आपको ड्रीम इंटरप्रिटेशन मिल जाए। ख़ास तौर पे उन ख्वाबों की बात करते हैं जो कि बुरे होते हैं, जो कि जैसे आपको जो है वो कहीं ख्वाब में डर जाना या फिर जो है वो ख्वाब में जिन्नों भूतों का सामना हो जाना या ख्वाब में ऊंचाई से गिर जाना। अच्छा, मैं आपको बिकॉज मेरी जो है वो प्रॉपर इस पर स्टडी है एंड आई डू ड्रीम इंटरप्रिटेशन, तो मैं तो सख्ती से मना करूँगी कि बिल्कुल भी आप यूट्यूब ना करें, आप गूगल करके उसकी ताबीर ना, बल्कि आप किसी को जब बताते हो ना ख्वाब, अपना नेगेटिव ख्वाब बताते हो और आप जाके गूगल करते हो या यूट्यूब करते हो, तो उस ख्वाब की जो नेगेटिविटी है वो 1-2 साल नहीं, अगले 40 साल तक आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल, आप मैनिफेस्ट कर लेते हो अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखिए जो वर्ड है वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है, ठीक है? तो आपने खुद उस नेगेटिविटी को इनवाइट कर दिया, ठीक है? इन आपके सबकॉन्शियस में भी वो चीज़ आ गई, आपका ब्रेन भी उस चीज़ पे वर्क करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सारी, और नेगेटिविटी इमिडिएटली वर्क करती है। तो प्लीज़ आप जो है वो, अगर आपको कोई नेगेटिव ख्वाब आता है तो उसको ना आप यूट्यूब करें, ना डिस्कस करें। हाँ, कोई बहुत एक्सपर्ट है जो कि जानता है, फिर आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। बल्कि मैं इसको अगर कहते हो तो अगर आपको नेगेटिव ख्वाब आते तो उसको ज़ाया कैसे करना है उसका भी हम मेथड बता देते हैं, बिकॉज ये तो हर कोई बता देगा कि नहीं
ریسرچ کرنا نہیں. جیسے ہی آپ اٹھتے ہو خواب سے, یا جس طرح سے آپ نے کہا پسینہ آ رہا ہے ٹھنڈا, آپ نے خواب دیکھا, تو آپ کیا کرو گے, آپ 3 دفعہ استغفر اللہ رائٹ شولڈر پہ, 3 دفعہ لیفٹ شولڈر پہ, اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے مینیفیسٹ کرنا ہے کہ میں اس خواب کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بس اب ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اس خواب کی نیگیٹیوٹی بھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گی. اور اگر سپوز آپ کو کوئی اس طرح کا انڈیکیشن, بیکاز خواب ہم کہتے ہیں کہ انڈیکیشن ہے, تو آپ کے لیے اگر وہ نیگیٹو انڈیکیشن تھا تو وہ بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی, اس کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, زیرو ہو جائے گی. اچھا سمرانہ, جیسے کہ آپ نے بتایا اسلام میں بھی اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ اسپٹ کرنا ہے, لائک ڈرائی اسپٹ, اور آپ نے 3 بار اعوذ باللہ پڑھنی ہے اور پھر کروٹ چینج کر لینی ہے. بالکل ایسا, تو اس سے وہ ویسٹ ہو جائے گا. بالکل 100% ایسا ہی ہے. دیکھیں اعوذ باللہ جب بھی پڑھتے تو آپ شیطان کو بھگاتے ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ استغفر اللہ, آپ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کو اللہ تعالیٰ سے اوبیسلی مدد آ جاتی ہے آپ کی. اینڈ سورہ ناس خاص طور پہ جب بھی نیگیٹو خواب آتا ہے یا نیگیٹیوٹی, بیکاز وہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے جو ہے بچاتی ہے, تو ویری ورتھی, یہ بڑا ہی ورتھی میتھڈ ہے. اگر آپ کرو گے تو بچ جائیں گے آپ اس چیز کی نیگیٹیوٹی سے. اچھا سمرانہ, یہ بتائیں کہ اگر کسی کو مسلسل برے خواب آئیں, مطلب جیسے ایسے خواب جیسے کہ میں نے ڈیفینیشن پہلے بتائی کہ اٹھ کے اس کو بے چینی ہو, اس پہ انزائٹی یا فیئر طاری ہو جائے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اور یہ آتے کیوں ہیں یہ بھی بتائیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اکثر جیسے کہتے ہیں پیرالل سچویشن آ جاتی ہے. اچھا ایک تو اس کے سائنٹیفک ریزنز بھی ہو سکتے ہیں, دوسرا کچھ ایسے ریزن ہے بیکاز آئی ایم سائیکالوجسٹ ٹو, جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. میری ایکسپرٹیز اور جو ہے نیم فیم اس وجہ سے آ گیا. تو ہمیں سائیکالوجی بھی کہتے ہیں کہ جو اسکرین سپوز آپ بہت زیادہ دیکھ رہے ہو, اگر آپ بہت زیادہ ہارر شوز دیکھ رہے ہو آپ, تو اس سے ریلیونٹ جو ہے آٹومیٹکلی آپ کو خواب آئیں گے. اچھا اب ڈریم انٹرپریٹیشن کیا کہتی ہے کہ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں. ایک تو وہ خواب جو آپ کو آلموسٹ جو ہے وہ 2 بجے کے بعد, مینس فجر کے بعد آئیں آپ کو. پھر ان کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیز بھی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں جمعرات, بدھ, یا پھر جو ہے وہ سیٹرڈیز کے جو خواب ہوتے ہیں آلموسٹ وہ سچے ہوتے ہیں. اور جو باقی ڈیز کے خواب ہیں مے بی جو آپ کی اسکرین ہے, اسکرین ٹائم ہے, یا جو آپ جن چیزوں سے ریلیونٹ آپ چیزیں دیکھ رہے ہو, یا پھر سائیکولوجیکلی جو آپ کے سب کانشیس میں چیزیں پڑی ہیں, وہ خواب جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو آ سکتے ہیں. بٹ یوزلی ڈریم انٹرپریٹیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سچے خواب ہیں وہ آپ کو بار بار آتے ہیں. جو انڈیکیشن ہے وہ, اچھا آپ نے اس خواب کو نگلیکٹ نہیں کرنا جو کہ آپ کو 3 سے 4 بار کنٹینیوس آ رہا ہے, مینس پھر دیر از سم تھنگ بیہائنڈ, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میسج ہے. بیکاز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی اسپرچولیٹی کا میسج آتا ہے, یا آپ کی ہائر انٹیوشنز جو ہوتی ہیں وہ جب ویک ہوتی ہیں, تو پھر تھرو جو ہے وہ خواب کے تھرو آپ کو میسج ملتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, موسٹلی لوگ بہت ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے سانپ دیکھا خواب میں, ہم نے کتا دیکھا خواب میں, ہم نے بندر دیکھا خواب میں, یا ہاتھی یا بلیاں. اچھا اس طرح کے جتنے بھی جانور اگر آپ کو کنٹینیوسلی بار بار 3 سے 4 دفعہ جب آ رہے ہیں, تو مینس یہ اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کا دشمن جو ہے وہ کچھ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ تو کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جو ہے وہ آپ کے دشمن آپ کو خواب میں. اچھا پھر ایک اور آپ کو میں بتاتی ہوں, ایک اچھا اس پہ تو سائنٹیفکلی ریسرچ بھی ہے, اور ویسے بھی اکثر جیسے کہ آپ خواب میں اٹھ جاتے ہو, ڈر جاتے ہو, اور بہت ایکسٹریم قسم کا ڈر جاتے ہو, آپ پسینے میں ہو, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس کوئی چڑیل یا نیگیٹو اینٹی یا کوئی بھوت یا کوئی ایسے بھاری پن فیل ہو رہا ہے, سینے پہ چڑھ کے بیٹھ کے آیا ہے یا کچھ اس طرح ہے, تو 99% جو ہے اس میں یہ چانسز رہ سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد واقع ہی کوئی نیگیٹو اینٹی ہوگی اس ٹائم پہ. یہ 99% پاسبلٹی ہے. سلیپ پیرالسس بھی ہوتا ہے بالکل. اچھا وہ تو ایک جو ہے نا سائنٹیفکلی ایک ٹرم ہے, بٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سڈن اس طرح سے آپ کے ساتھ یہ سچویشن بن رہی ہے, تو 99% چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد اسی طرح کا کوئی شیطان, کوئی اس طرح کی ڈیول اینٹی, نیگیٹو اینٹی اگر گزر رہی ہے, تو مے بی وہ پاس تھرو کر رہی ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ کا سب کانشیس آپ کو الرٹ کرتا ہے. بیکاز آپ کی جو روح ہے وہ آپ کو الرٹ کرتی ہے, وہ جو نا سڈن آپ جب اٹھتے ہو تو یو ریئلائز دا تھنگ, تو مے بھی وہ چیز آپ کے آس پاس ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بینگ اے مسلم وی آر ویری بلیسڈ. تو ہمارے پاس دیکھیں آیت الکرسی ہے,
جو کہ سائنس پروو کرتی ہے کہ اتنا اچھا نیگیٹیوٹی سے ہمیں بچاتی ہے اور پازیٹیو اورا بھی ہمارے ارد گرد کریٹ کرتی ہے. اچھا سمرانہ یہ بتائیں کہ بری تعبیر کو ہم کینسل کر سکتے ہیں, ریورس کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ساتھ نہ ہو, کیونکہ اکثر ہم جاتے ہیں, ہم بے وقوفی میں کسی کو خواب بتا دیتے ہیں بالکل, اور وہ ہمیں فوراً ڈرا دیتے ہیں کہ تمہارے پہ تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے, تمہارے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے, حادثہ ہونے والا ہے. تو وہ پھر ہم سوچتے رہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے لیکن وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا, ہم سوچتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کینسل کر سکتے ہیں. اچھا دیکھو, یوزلی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے یا پھر جو بچپن میں جو چیزیں جو ہے وہ آپ کے دماغ میں سب کانشیس میں چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں, یا پھر جو جس بارے میں آپ بہت کنٹینیوسلی سوچ رہے ہو, یا جن لوگوں سے آپ مل رہے ہو, یا اسی قسم کی آپ گفتگو کر رہے ہو, تو وہ یوزلی آپ کے سب کانشیس کی چیزیں خواب میں آنا اٹس ویری نارمل تھنگ. ٹھیک ہے. یا کوئی بندہ بہت زیادہ اسکرین دیکھ رہا ہے اس طرح کی, جو بہت زیادہ ڈراؤنی موویز دیکھ رہا ہے یا ڈراؤنا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کے خواب بھی اسی طرح کے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہ نارمل چیز ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اگر نیگیٹو خواب اس طرح کے آتے ہیں, تو میں پہلے بھی آپ کو الرٹ میں نے کیا ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مت اس کو ڈسکس کریں. ایون بالکل بھی کسی کے ساتھ آپ چپ کر جائیں, اس کی نیگیٹیوٹی دیکھیں. اچھا چلیں, ہر کوئی تو مسلم نہیں ہے نا, تو باقیوں کے لیے یہ بھی میں بتا دیتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ تھرو واٹر مینیفیسٹیشن بھی اس کو ضائع کر سکتے ہو. سپوز اگر آپ کو کوئی خواب آتا ہے, تو اوبیسلی یہاں پہ بھی ہر کوئی مسلم نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا, واٹر مینیفیسٹیشن کے تھرو بھی آپ اس کو ضائع کر سکتے ہو. آپ جو ہے وہ پانی کا گلاس لے لو, پیور واٹر کا گلاس ہونا چاہیے, پیندے تک بھر لو اس کو, ٹھیک ہے. آپ جو ہے اس میں مینیفیسٹ کرو گے کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کی نیگیٹیوٹی یہیں پہ ضائع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. بعد میں اس پانی کو آپ پی جائیں, تو اس طرح بھی جو ہے وہ آپ نیگیٹو خواب کی جو نیگیٹیوٹی ہے پی جائیں. اچھا, اب ریسرچ کیا کہتی ہے, سائنس بھی یہ پروو کرتی ہے کہ واٹر کے اندر وہ جو ہے وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی بھی انٹیک کرتا ہے اور پازیٹیوٹی بھی. اس حوالے سے آئی گیس لیٹ 90s میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں ایک جاپنیز سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تھی. 2 گلاسز میں اس نے پانی رکھا تھا, اور بعد میں ایک میں اس نے نیگیٹو چیزیں بولی تھی اور ایک میں اس نے پازیٹیو چیزیں بولی تھی, اور بعد میں اس نے اس کو دیکھا تھا کہ دونوں میں ڈفرنس ہے, نیگیٹو والے میں بھی اور پازیٹیو والے میں بھی. خوابوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نائٹ میئرز ہوتے کیا ہیں, یہ آتے کیوں ہیں, ان کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا, اور ساتھ ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پہ بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے. میرے ساتھ موجود تھی سمرانہ شاہ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ڈپریشن کا شکار معاشرے کا ہر دوسرا فرد ہے, اور پھر ہمارا ڈائٹ چارٹ اور سلیپ سائیکل ایسا بن چکا ہے کہ مرد ہی نہیں, خواتین بھی مختلف مسائل کا شکار ہو رہی ہیں. ایک وقت تھا جب خواتین کے لیے پی سی اوز یا ہارمونل ہیلتھ کی بات 45 سال کی عمر کے بعد کی جاتی تھی, لیکن اب 14 سال سے 30 سال کی عمر کی لڑکیوں میں یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے. ہارمونز کا عدم توازن جہاں مختلف مسائل کا باعث بنتا ہے, تو وہی یہ خواتین کو شادی کے بعد اولاد کے حصول میں بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے. ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے چہرے پر غیر ضروری بالوں سے لے کر کولیسٹرول کے مسائل اور یہاں تک پیریڈز میں باقاعدگی کی پیچیدگیاں عام ہونا ہر گھر کا مسئلہ ہے. ان سب مسائل سے بچنے کے لیے اچھی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے, اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے کلینکل ڈائٹیشین عائشہ خالد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا عائشہ, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں میں بھی اور ٹین ایجرز میں بھی بڑی جلدی جو ہے نا ہارمونل امبیلنس اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں, اور پی سی اوز تو بہت زیادہ کامن ہے. تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ اس کی سب سے میجر وجہ کیا ہے؟ اچھا, پی سی اوز بیسکلی ہارمونل امبیلنس میں بہت ساری, اور ایک یہ وائڈ ٹرم ہے, ہیوج براڈ ٹرم ہے ہارمونل امبیلنس, جو مردوں میں بھی ہو سکتا ہے, خواتین میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پی سی اوز جس طرح ایک ایگزامپل ہے یا ایک ون آف دا تھنگس ہے. اینڈوکرائن کا یہ ایک مطلب یہ جو سارا سسٹم ہے, اینڈوکرائن اس کو ہم کہتے ہیں کہ اینڈوکرائن سسٹم, جس میں بہت سارے گلینڈز, ایک مثال ہے جیسے پیچوٹری گلینڈ یا ہائپوتھیلمس
یہ کچھ ہارمونس سیکریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پی سی اوز اس کا ایک رزلٹ ہے یا آپ کہہ لیں کہ اینڈ پروڈکٹ ہے. خواتین میں جیسے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جس میں ایسٹروجن, پروجسٹرون, ٹیسٹوسٹیرون. ٹیسٹوسٹیرون بیسکلی میل ہارمون ہے لیکن فیمیلز میں ہی پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل. سو کچھ گلینڈس ہیں باڈی کے, جس طرح آپ نے اکثر جب ہم خواتین میں دیکھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک پروفائل کرا کر لے کر آئیں, یا نیوٹریشنسٹ, گائنوکالوجسٹ, جنرل فزیشین, اینڈوکرینولوجسٹ, یہ ایک پوری ٹیم ہے ڈاکٹرز کی جن کو کام کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو میل پریکٹس ہے, یا آپ میل پریکٹس نہیں کہیں, تھوڑا سا جو مس کمیونیکیشن آتا ہے یا کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے آپس میں فزیشینز, وہ یہ کہ پاکستان میں سوری ٹو سے انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہے کہ ہر چیز کا حل ادویات سمجھ لیا جاتا ہے, کہ آپ کے سر کے درد سے لے کے پی سی اوز کو آپ ادویات سے ٹریٹ کریں. یہ پاکستان کے علاوہ بھی ہوگا کہیں, لیکن میرے پاس چونکہ میں کلینکل ڈائٹیشین ہوں, میرے پاس اکثر بچیاں, خواتین آتی ہیں کیا مسئلہ لے کے اینڈ پہ کہ جی گائنوکالوجسٹ نے کہا ہے کہ اپنا وزن کم کروا کر لے کر آؤ. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی اینڈ پر بات وزن پہ آ جاتی ہے کیونکہ آپ اپنی روٹین پہ, لائف سٹائل پہ آ جاتی ہے, اور جس پہ ہم سب سے لاسٹ پہ فوکس کرتے ہیں, لاسٹ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ دوائیوں سے اور اس ساری چیزیں استعمال کرنے سے, ہر چیز کرا لینے سے جب کام نہیں بنتا تو بات کیا آتی ہے, جی اپنا وزن کم کریں. تو وائی ناٹ پہلے, اچھا وزن اب زیادہ ہوتا کیوں ہے؟ پی سی اوز ہے کیا, پہلے میں جسٹ ٹو بگن ود, پی سی اوز بیسکلی اووریز میں یعنی بچے دانی میں چھوٹی چھوٹی سسٹ, وہ پانی کی تھیلیاں, جھلیاں بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اووریز کے اندر, اور وہ اکثر بلیڈ بھی کرتی ہیں انٹرنلی. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, میں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ, میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان زبان میں بات کروں تاکہ لوگوں کے لیے, عام فہم انسان کے لیے سمجھ ہو, اور اس کو ٹریٹ پھر وہ اس طرح سے کر سکے. تو وہ اس میں وہ جو جھلیاں بنتی ہیں, تھیلیاں یا سسٹ بن جاتی ہیں, وہ اکثر بلیڈ بھی کرتی ہیں, وہ بلیڈ نہیں بھی کرتی. ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ بینن سے میلیگننسی کی طرف بھی چلی جاتی ہیں اگر وہ انٹریٹیبل رہیں یا انٹریٹڈ رہیں. تو اس کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس سے لے کے ٹریٹمنٹ, دیکھیں ٹائملی ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو علاج ٹائملی نہیں ہوگا, علاج ٹائملی نہیں ہوگا تو آف کورس وہ چیز ڈیلے ہو جائے گی. اب پروگنوسس یا اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں پی سی اوز میں؟ پی سی اوز میں کیا ہوتا ہے کہ پیریڈز ڈیلے ہو جاتے ہیں بچیوں میں, سائیکل ڈیلے ہو جاتا ہے, جیسے ایوریج یا آئیڈیل سائیکل ہوتا ہے 20 سے 25 دن یا میکسیمم 30 دن تک کا, وچ کین گو اپ ٹو 35 days. مگر اس سے زیادہ ڈیلے کا مطلب ہے جیسے 35, 36, 37 آنورڈس 40 دن پیریڈز نہیں ہو رہے. اکثر آپ کو ایسی خواتین بھی دیکھنے کو ملیں گی جن کو مہینہ 2, 3, 4, 6 پیریڈز نہیں ہوتے. سو اٹ سیلف ایک یہ سائن ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر سستی رہتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو تھرڈ جنریشن جسے ہم بولتے ہیں ٹی ایس ایچ, تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون, ہائپو تھائرائڈ ہو جاتا ہے یا ہائپر تھائرائڈ. اکثر ہائپو رہتا ہے یعنی وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بالکل ہائپر میں وزن کم رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو بلوٹنگ بھی بہت زیادہ رہتی ہے, وہ پھر سمپٹمز سے کم, فیشل ہیئر بھی. اچھا, اب یہ میل پیٹرن ہیئر ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اگر پی سی اوز ہے تو اس کے میل پیٹرن ہیئر ضرور ہوں گے, اینڈ وائس ورسا, یا کسی کے میل پیٹرن ہیئر ہیں فیشل ہیئر تو ان کو پی سی اوز بھی ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن دونوں چیزیں اکٹھی بیک وقت سائملٹینیسلی ہو بھی سکتی ہیں, یعنی پیریڈز کا ڈیلے ہونا, میل پیٹرن یا فیشل ہیئر ہونا, یہ یہاں داڑھی نما بال, ایکنی بھی ان کے سمپٹمز ہیں, ایکنی بھی سمپٹمز میں آتی ہے. لیکن اگین ضروری نہیں ہے کہ جس کو پی سی اوز ہے اس کو ایکنی لازم ہو, یا ایکنی ہے تو پی سی اوز لازم ہو, لیکن یہ سمپٹم ہے, سمپٹم بالکل ہے, ہو سکتا ہے. اچھا عائشہ, آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے, اور اب مجھے لگتا ہے اس کی ڈائٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا ہے کہ ڈائٹ سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ حد تک, یا فلی بھی ہم اس کو ہیل کر سکتے ہیں. تو تھوڑی سی چیزیں ہمیں بتائیں کہ کیا چیزیں ہمیں کھانی چاہیے, کیا چیزیں ہم بالکل اوائڈ کریں. پی سی اوز ڈائٹ سے یا کسی بھی چیز سے, ایون میڈیسن سے بھی 100% کیور نہیں کر سکتے, مینیج کر سکتے ہیں. جیسے ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز ہونے کے بعد ایک ہارمونل امبیلنس ہے نا, یہ بھی, یا کوئی بھی جو میٹابولک ڈس آرڈرز میں چیزیں آتی ہیں وہ کریکٹ رائٹ فرام دا بگننگ نہیں ہو سکتی, ٹھیک. اس کو ہم مینیج ضرور کر سکتے ہیں, ہاؤ ایور ریورس نہیں کر سکتے, مینیج کر سکتے ہیں. مینیج کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہالسٹک لائف اسٹائل. ہالسٹک لائف اسٹائل میں یور ایٹنگ ہیبٹس, ایکسرسائز, واک. اچھا, ایکسرسائز کا بھی ہمارا سب کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے کہ ہم چہل قدمی کو سمجھتے ہیں ہم نے کوئی ایکسرسائز کر لی. ایکسرسائز میں 20 سے 25 منٹ کم از کم ڈیلی واک, آپ جم کرتے ہیں, جاگ کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, دیٹس گڈ. سوئمنگ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم نے ایکسرسائز پہ فوکس رکھنا ہے تاکہ
ہمارے پینکریاز اچھا کام کر سکیں انسولن کو بنانے میں اور انسولن ریزسٹنس اس کی نہ وہ ہو. اچھا ڈائٹ کیا جو ہولسٹک میں یا جو ماڈیفائڈ ڈائٹ بیلنس ڈائٹ میں ہم کیا کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے, چونکہ یوزلی پی سی اوز میں یا ہارمونل امبیلنسز میں وزن بڑا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بالکل سرے سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کھانا چھوڑنا نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کسی قسم کی اسٹارویشن پہ یا فاقہ کشی پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھے کمپلیکس کاربس کا استعمال کرنا ہے. ہم نے اچھی چینی یا شکر کو ہم ریپلیس نہیں کریں گے شہد کے ساتھ یا گڑ والے اس کے ساتھ, ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. اور جیسے اب مثال کے طور پہ جو چائے پینے والے افراد ہیں, اگین وہ سب کا سبجیکٹیو ہے نا, جو چائے دن میں 6 دفعہ پی رہے ہیں 5 دفعہ پی رہے ہیں, وہ تو اگر ایک چمچ بھی چینی لے رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ 5-6 چمچ تو چینی کا استعمال کریں. اب چینی کو ریپلیس کر دیتے ہیں وہ شکر کے ساتھ یا گڑ کے ساتھ یا شہد کے ساتھ. یہ بھی نہیں کرنا کیونکہ ان اینی کیس کیلریز اتنی ہی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک چمچ آپ کو 40-45 کیلریز دے رہا ہے تو وہ اتنی ہی دے گا. اچھا دین آپ نے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال کرنا ہے. دن میں کوئی 1 سے 2 سے 3 فروٹس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. کمپلیکس کاربس کا استعمال کرنا ہے جس میں اوٹ میل ہے, گندم کی, جو کی, باجرے کی, جوار کی روٹی, مکئی بھی مکس کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی سب نے نہیں کر لینا, آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے سمٹمز دیکھتے ہوئے. جیسے آپ چلیں ہم آپ کو کیس اسٹڈی بنا لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ آپ کو ایک جو 40-50 گرام آٹے کی روٹی, پیڑے کی روٹی, اس میں آپ یہ 3-4 اناج مکس کرنے کے بعد آپ کے ہاضمے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کئی لوگوں کا ڈائجیشن بہت مطلب جیسے ان کو ڈائریا شروع ہو جاتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہوا ہے تو سب کو شروع ہو جائے گا. تو آپ نے جسٹ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ود اپنے آپ کو عادی کرنے کے لیے پہلے تھوڑے تھوڑے آٹے سارے مکس کر لیں, تو یہ اچھی ایک کمپلیکس کاربس کی وہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا دین ہم نے اومیگاز کا استعمال, جیسے اومیگا 3, اومیگا 6, فش اچھا سورس ہے, نٹس اچھے سورسز ہیں, اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ فش میں ہی ہے, ہم اومیگاز بھی لے سکتے ہیں. دین آپ جو سبزیاں, سیلڈ بہت امپورٹنٹ ایک سورس ہے کمپلیکس کاربس کا. فائبر بہت اچھا ہے, آپ کے کولیسٹرول کو بھی مینٹین کرتا ہے, بلڈ شوگر لیول کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک جنرل پریکٹس یہ ہے کہ ہم سیلڈس کا استعمال صرف بریانی بنی ہوئی ہے تو تھوڑا سا رائتا ساتھ لے لیتے ہیں, ایسے یا ہم کھانے کے ساتھ تھوڑا سا بہت ہیوی میلز کے ساتھ نارملی ہم سیلڈ یوز کرتے ہیں. ہمیں سیلڈ اٹ سیلف ایک میل سمجھ کے یوز کرنا ہے. یعنی کہ اگر ہم مثال کے طور پہ دوپہر کے وقت ہم کیوں روٹی چاول یا وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کھانا ہم اتنا ہی کھائیں جتنا ہم برن کر سکتے ہیں. یعنی جتنی کیلریز ہم لے رہے ہیں کیا ہم اس کو اتنا ہی برن آؤٹ بھی کر رہے ہیں ان فارم آف ایکسرسائز یا ٹپیکل, کوئی ضروری نہیں ہے اسٹرینس قسم کی ایکسرسائز. ایز آئی سیڈ اٹ کین بی اینی آف دا موڈز یا میڈیمز آف دا ایکسرسائزز. ٹھیک ہے. تو ہم نے سیلڈ کو لنچ کے ٹائم پہ جیسے 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, اسپیشلی دیکھیں جو خواتین یا ایون مرد حضرات بھی جو کام کرتے ہیں آفیسز میں, اس کو فیشن کے طور پہ کبھی جی زیتون والا اور یہ والا ادھر ادھر سے سیلڈ منگوا لیا. یہ ضروری نہیں ہے, آپ گھر سے کھیرا, پیاز, ٹماٹر سب کچھ لے کے جا کے تو وہاں پہ آپ خود کاٹ سکتے ہیں, اس کو بنا سکتے ہیں. بہت سی ویز ہیں, دیر آر سو مینی ویز, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے والی بات کہ آپ اس کو اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہی ہے. پی سی اوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہوتے کیوں ہیں اور آج کل اتنا زیادہ کامن کیوں ہو رہے ہیں, اور اس کے کیور پہ بھی بات کی ہے. میرے ساتھ کلینکل ڈائٹیشین موجود تھی عائشہ خالد. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار ہیونگ می. یو ویلکم. اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. اور اسپیشل بچے جہاں والدین کے لیے ذمہ داری تو ہیں ہی, وہی ہمارے معاشرے کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ بچے پیدائش سے ہی کوئی نہ کوئی معذوری کا چیلنج لے کر دنیا میں آتے ہیں, تو یہ ایکسٹرا کیئر اور توجہ کے حقدار بھی ہوتے ہیں. آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں تو جو کوئی بھی لڑکا یا لڑکی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتے, ان کی زندگی بہت مشکل ہوتی. انہیں پڑھانا ہو یا ان کی تربیت کرنا ہو, یہ مشکل مرحلہ سمجھا جاتا تھا. لیکن اب صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے.
اب بہت سے معذور افراد معاشرے کے مفید رکن بنتے جا رہے ہیں، لیکن اب شاید بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ہم اپنے سیگمنٹ میں ان اسپیشل بچوں یا اسپیشل پرسنس کے لیے آج بات کریں گے، جس کے ذریعے ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے بہتر سلیوشن اور گائیڈنس بھی لے کے آئے ہیں، اور اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے موٹیویشنل اسپیکر خطیب احمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے میڈم، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا خطیب صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اسپیشل چائلڈ کی؟ میڈم یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ یا پیدائش کے کچھ ٹائم بعد کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی نہ کسی اختلاف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی مطلب ہم سن سکتے ہیں کانوں سے، ان کو کسی ڈیوائس کے ساتھ سننا پڑتا ہے، کوئی بچہ دیکھ نہیں سکتا، چلنے میں مشکل ہے، ویل چیئر کا استعمال کرتا ہے، وہ پیدائشی طور پہ بھی ویسا ہے یا اس کے بغیر بھی، مطلب پیدائش کے بعد بھی کسی وجہ سے بھی ٹانگ کٹ گئی یا کوئی ہاتھ ہے، کوئی اس کا بازو کٹ گیا ہے، یا اس کو اپنا بیلنس برقرار رکھنے میں کوئی پرابلم ہے، سمجھنے میں پرابلم ہے، لو آئی کیو ہے، تو یہ ساری ڈیفینیشنز اسی کے اندر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خطیب صاحب، یہ بتائیں کہ ان بچوں کو کیا ہم نارمل سکولز میں ایجوکیشن دلوا سکتے ہیں؟ میڈم اب جو پوری دنیا کا فوکس اسی کے اوپر ہے، اسے پہلے سیگریگیٹڈ اسکول تھے ان بچوں کے کہ یہ بچے سیپریٹ اسکولز میں جاتے تھے، تو اب اس کو بالکل ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ انکلوسیو ایجوکیشن ایک نیو کنسیپٹ ہے، اور پاکستان میں بھی وہ شامل ہے کہ ان کو دیگر بچوں کے ساتھ عام اسکولوں میں ہی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میڈم ان کو سب سے پہلے قبولیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی مشکل گھر میں آتی ہے کہ والدین ایکسیپٹنس کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ گھر سے بھی ایکسیپٹنس اس طرح سے نہیں ملتی، جب کوئی اسپیشل بچہ باقی بچوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو والدین سب سے پہلے اس بات کو مانتے نہیں ہیں، وہ اس کے علاج کے پیچھے رہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو ٹھیک کریں گے، جیسے اس کا پہلا بہن بھائی ہے ہم اس کو ویسا ہی بنائیں گے۔ تو جب وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا تو مشکلات یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ باہر معاشرہ آتا ہے، معاشرے میں بھی ایکسیپٹنس نہیں ملتی، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور سکولز میں ان کو بلی بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ تو میڈم ایسے بلی کے کیسز ہیں کہ بچوں نے تعلیم چھوڑ دی۔ جب وہ بچہ دیگر اسکولوں میں جاتا ہے تو اس کا آپ سیکوینٹ آئی ہوتا ہے، جیسے بینگا پن ہے یا کچھ اس طرح کا ہے، وہ قد چھوٹا ہے، تو اس کے ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ وہ بچوں کا وہ دل جو تعلیم سے ہے ویسے ہی اٹھ جاتا ہے۔ تو بلی یہ بہت بڑا ایشو ہے اسپیشل بچوں کے لیے پاکستان میں۔ بالکل ایسے ان کی گروتھ پہ بھی یہ بہت زیادہ چیز افیکٹ کرتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کوئی ویل چیئر پہ ہے تو اس کے ساتھ آبویسلی وہ لائف گزار رہا ہے، اکثر ہم اپنے یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، کالجز میں دیکھتے ہیں، ایک اسپیشل بچوں کا کوٹا ہوتا ہے اور ان کا پھر وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہی وہ لوگ پڑھتے ہیں، تو ہماری ایز این انڈیویجول کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے؟ ہاں جی میڈم، پہلے تو میں جب یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ میرا ماسٹرز اور ایم فل اسپیشل ایجوکیشن میں ہی ہے، میرے 10 کلاس فیلوز پرسن ود ڈسیبلٹیز تھے، ڈیف بھی تھے اور بلائنڈ بھی تھے اور فزیکلی ہینڈیکیپنس کے ساتھ بھی تھے، جسمانی معذوری کے ساتھ بھی تھے۔ مطلب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا جو کلاس فیلوز ہیں یا ٹیچرز ہیں ان کا بڑا سپورٹیو رول ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے تھے بلائنڈ لوگوں کو اس دور میں 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ، کہ ہم ان کو کیسٹ ریکارڈ کر کے دیا کرتے تھے۔ ہمارے ٹیچر جو بولتے تھے ہم ان کو ریکارڈنگ کر کے دیتے تھے، ان کو اپنے نوٹس کی ریکارڈنگ کر کے دیتے تھے۔ بلائنڈ لوگوں کو وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا اس وقت، تو اس میں ان کو سنتے تھے۔ جو ڈیف لوگ تھے ان کو اس طرح سے سائن لینگویج انٹرپریٹر اگر کلاس میں نہیں ہوتا تھا تو بعد میں ہم ان کو اشاروں کی زبان میں سمجھاتے تھے کہ ٹیچرز نے کیا کرا۔ یہ میں ماسٹرز کی بات کر رہا ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، تو میرے 10 کلاس فیلوز ڈسیبلٹیز کے ساتھ تھے۔ اسکولنگ میں یا کالج میں میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں رہا، لیکن اب ماشاءاللہ دور ایسا ہے کہ اب اسکول میں اور کالجز میں بھی پرسن ود ڈسیبلٹی دوسرے بچوں کے ساتھ ہیں، تو ہمارا رول ڈیفینیٹلی اس میں سپورٹیو ہونا چاہیے اور ان کو جس حد تک ممکن ہو ایجوکیشنل سپورٹ اور ایموشنل سپورٹ وہ کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا خطیب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک اسپیشل کوٹا ہوتا ہے ایڈمیشن کا اور وہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیز ان پہ بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ کرتی ہے کیونکہ لوگ ان کو بلی کرتے ہیں، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ان کو ویسے ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے یا بہت زیادہ سمپتھائز کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈینس بلڈ نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے بتائیں کیا یہ سچ ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک نا تھی لڑکی تھی، ینگ تھی وہ، تو میں نے انہیں کہا کہ میں 15 سال سے اسی فیلڈ میں اسپیشل، میں نے کہا آپ ایک لائن بتائیں، 1 لائنر آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ تو ان کی جسمانی ساخت تھوڑی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ شارٹ ہائٹڈ تھیں۔ اچھا کہتی ہیں خطیب اگر آپ میری اس بات کو لکھ سکیں نا تو مجھے یہ کہیں کہ جو کوئی مجھے ایک دفعہ دیکھتا ہے دوبارہ نہ دیکھے،
یعنی آپ ہاں مجھے کوئی دوبارہ نہ دیکھے. کہتی ایک دفعہ مجھے ایسے لوگ دیکھتے ہیں پھر دوبارہ غور سے دیکھتے ہیں, ایسے دیکھتے رہتے ہیں مڑ کے دوسروں کو بتاتے ہیں وہ دیکھو. تو یہ اسپیشل افراد مطلب ان کا یہ ہے کہ لوگ ان کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, ترس کھاتے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ان لوگوں کو مقید کر دیتی ہیں کہ گھر میں ہی رہیں, ہم کوئی عذاب تو نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کے توبہ استغفار کی جا رہی ہے یا اس طرح. تو یہ ایک لائن ہے کہ ان کو دوبارہ نہ دیکھیں. یہ ان کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے یہ ایک بڑی ہے کہ مطلب آپ یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ نا کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیشل ہے, تھوڑا چلنے میں پرابلم ہے یا اس کو, تو ہم اس کو بڑا فوکس کر کے دوبارہ دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور وہ جو اس کو دیکھنا ہوتا ہے وہ بڑا ایک عجیب سا ان کے لیے, وہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم غائب ہو جائیں, مطلب ہم کیا ہیں, ہم بھی انسان ہیں, آپ کس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ کے لوگوں کو بھی کچھ جہل لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو. بالکل ایسے ہے, ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, اللہ معاف کرے, استغفار. اچھا یہ بتائیں کہ ٹیچرز کا پھر کیا رول ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ٹیچرز آبویسلی ہمیں شیپ کرتے ہیں, ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں, ہمیں گروم کرتے ہیں, تو ان کا کیا رول ہو سکتا ہے, پازیٹیو رول؟ جی میڈم, اس میں یہ ہے کہ جو اس میں ابھی پاکستان میں 2 قسم کے ٹیچرز ہیں. میں اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر ہوں, تو اسپیشل بچوں کی ہماری تو ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے. جو باقی ٹیچرز ہیں ان کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر اسکول میں, بے شک ان کے پاس کوئی اسپیشل بچہ ہے کہ نہیں ہے, چھوٹی پرائمری کلاسز سے ہی بچوں کو یہ بتانا شروع کریں, بنیادی ڈسیبلٹیز کا علم دیں کہ اگر کوئی بچہ دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, چلنے پھرنے میں اس کو کوئی مشکل ہے, سمجھ نہیں سکتا, باقی بچوں سے قد میں چھوٹا ہے, جسمانی ساخت میں مختلف ہے, تو وہ انسان ہے, وہ بچہ ہے, اس کو پڑھنے لکھنے کا, زندہ رہنے کا, خوشیاں انجوائے کرنے کا, ہر جگہ آنے جانے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے. یہ پرائمری کلاسز میں بچوں کو ہر ٹیچر پڑھائے, وہ پرائیویٹ اسکول میں ہے, وہ سرکاری اسکول میں ہے, جہاں مرضی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کون سے سکلز ہیں جو ہمیں ان کو سکھانے چاہیے اور ان کو لرن کرنے چاہیے؟ ہاں جی میڈم, اس میں جو ڈسیبلٹی وائز ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں کہ جس طرح کی اس کو چیلنجز کا سامنا ہے اس طرح کی. جیسے فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں گے ایک بچہ ہے وہ ڈیفنس کا شکار ہے, وہ سن بول نہیں سکتا. اب اس میں کیا ہے کہ یہ لوگ میک اپ آرٹسٹ بہت اچھے ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہاں دوسرا یہ اسٹیچنگ میں جو کاسٹیوم اسٹیچنگ ہے اس میں یہ بہت زیادہ فوکس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کی توجہ کہیں نہیں ہوتی. جب آپ میک اپ آرٹسٹ ہے نا, آپ کا اس نے فیس دیکھ لیا, اسکن ٹون دیکھ لی, تو اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے جب اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو میں کالج میں وائس پرنسپل تھا, وہاں لبارڈ ووکیشنل ٹریننگ کالج ہے, لاہور چیمبر آف کامرس کے تعاون سے وہ چلتا ہے. تو اس میں ہمارا یہ ایک شعبہ تھا, تو اس میں ڈیف لڑکیاں اور ڈیف لڑکے یہ ہیئر سٹائلنگ اور یہ میک اپ سیکھتے تھے. تو آپ یقین کریں کہ ان جیسی ہیئر سٹائلنگ اور ان جیسا میک اپ میں نے اب تک نہیں دیکھا. وہ اتنے اس میں ٹیلنٹڈ تھے. ہاں جی, تو جیسے بلائنڈ لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ ٹیچنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر بڑا ایک انفلوئنسر ہوتا ہے, موٹیویشنل ہوتا ہے. تو آپ نے بلائنڈ لوگ کالج میں, یونیورسٹیز میں پروفیسر دیکھے ہوں گے, اسکولوں میں ٹیچرز دیکھے ہوں گے, تو وہ ایسے موٹیویشنل اور مینٹورشپ والے رولز میں وہ لوگ آ سکتے ہیں. اچھا ایک اس میں بڑی آج کل ایک ایمرجنگ ڈسیبلٹی ہے آٹزم. آٹزم بہت ایک ہائی لائٹڈ ایشو ہے پوری دنیا میں, تو کامن ہو چکا ہوا ہے. ہاں جی, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنے سوشلی انٹریکٹیو نہیں ہوتے, آپ سے اتنا بات چیت نہیں کر سکتے, لیکن ان کا آئی کیو سم ٹائم بہت ہائی ہوتا ہے. ہاں جی, تو لیکن ان کا کیا ہے, وہ اسپیچ نہیں ہوتی. آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ایڈیٹنگ, سافٹ ویئر, ویب سائٹ مینجمنٹ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, اس طرح کے کام, کوڈنگ جس میں انوالو ہے, جس میں نمبرز اور اس طرح کے سارے کام انوالو ہیں, آپ ان کو وہ دیں جس میں ان کو بولنا نہ پڑے. دنیا میں کتنے کام ہیں کہ ان کو کیوں بلانا ہے ہم نے نا, ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ اسپیچ نہیں ہوتی نا, وہ ویسے آپ کی بات سن رہے ہیں, لیکن آپ ان کو اگر بات کہہ دیں گے وہ کمانڈ کو فالو بھی کریں گے. تو ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہونی چاہیے. تو اس میں ڈسیبلٹی, اچھا ڈاؤن سنڈروم آپ نے بچے دیکھے ہوں گے, گول سا فیس ہوتا ہے, گولو مولو سا, منگول بچے ان کو کہتے ہیں, وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ ہر کوئی ان سے واقف ہے, وہ سامنے آئے گا آپ کو پتہ لگے گا یہ ہے. اور بڑے لونگ اور کیوٹ نیچر کے ہوتے ہیں, وہ حق کرتے ہیں آپ کو بڑا آپ کے ساتھ, وہ سب سے وہ لونگ اور اسمائلی فیس ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. ہاں ہنستے رہتے ہیں. ہاں جی, ان میں ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ وہ کافی ہیلدی ہوتے ہیں, تو ان کو ایسے کام ہونے چاہیے جس میں ان کی انرجی جو ہے وہ تھوڑی ان کی یوز ہو. لفٹنگ ان لفٹنگ کے کام ہو گئے, ہیلپنگ ہو گیا کام, جیسے آپ کے آفس میں ہو گیا, یہ آفس بوائے جس طرح کا ہوتے ہیں, صفائی کا کام, بیسک وہ کام, کیونکہ ان کا آئی کیو تھوڑا سا لو ہوتا ہے, ان کی وائبس بڑی پازیٹیو ہوتی ہیں, بڑی پازیٹیو وائبس ہوتی ہیں. اب ہاں جی, پاکستان میں اب کچھ یہ بڑے مالز نے ان کو کیا کام دیا ہے, ان کو دی ہے مال میں جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا مال کے اندر کھڑا ہوا, وہ انہوں نے مجھے بڑے مالز میں پاکستان میں یہ دیکھنے کو ملے ہیں, اور میں اسپیشلی ان کے اونرز کو ای میل بھی کروں گا اور ان کا تھینک یو بھی کروں گا کہ آپ نے یہ بڑا اچھا کیا ہے کہ مالز کے اندر امتیاز مال ہو گیا یا باقی مال ہو گئے, اب اس میں انہوں نے سیکورٹی کا بھی ان کو رول دیا ہے. وہ جسٹ کیا ہوتا ہے, آپ نے سلپ دیکھنی ہوتی ہے, اس کے اوپر اسٹیمپ کرنی ہوتی ہے, بل دیکھ کے کہ یہ چیزیں ہیں, وہ سم ٹائم دیکھ بھی لیتے ہیں چیزیں.
تو اس طرح کے کام ہیں ان کے. کوکا کولا فیکٹری ہوگی, اس میں وہ ٹرک کے اوپر آپ نے لوڈنگ ان لوڈنگ کرنی, تو بے شمار کار واش کا کام ہے ان کے لیے. تو میڈم اس میں جس طرح کی ڈسیبلٹی ہوگی اس کا جو لیول آف سیویرٹی ہوگا, یعنی وہ جتنی شدید ہے, جتنی کم ہے, ایج کیا ہے, جینڈر کیا ہے, تو اس میں ان بچوں کے لیے سارے یہ شعبے موجود ہیں. بالکل ایسے. اچھا خطیب, آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ پاکستان میں بڑی ایکسیپٹنس مل رہی ہے ان لوگوں کو, لوگ جو ہے اب جابس بھی دے رہے ہیں, تو بتائیں کہ ہماری جاب مارکیٹ میں اس کے علاوہ کون کون سے رولز ہیں جو یہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں, اور جو اسپیشل چائلڈ ہیں کیا ان کی اب جاب مارکیٹ میں جگہ بن رہی ہے؟ جی میڈم, اب گزرتے وقت کے ساتھ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے, اس میں لوگوں نے لکھنا شروع کیا, بولنا شروع کیا. اب کوئی ایسا میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے جو اس ایشو کے اوپر بات نہیں کرتا, جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو یہ بہت ایک بڑا ٹاپک ہے. تو میڈم اس میں بے شمار ایسے ابھی ہیں ایریاز جن میں ان کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ میڈیا میں بھی آ سکتے ہیں. یہ ہاں میڈیا میں آ سکتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں, یا اور ان کے لیے رولز ہو سکتے ہیں. اب سوشل میڈیا ہے, اس میں یہ بے شمار لوگ یوٹیوب چینلز اپنے بنا چکے ہوئے ہیں, اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کر رہے ہیں, اس میں بے شمار کام کر رہے ہیں. جب باقی اب دنیا اے آئی کی طرف گئی ہے, اے آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ پرومپٹ کے اوپر چلتی ہے, تو ان کو جو پرومپٹ رائٹنگ ہے وہ سکھا کے ہم تو ان سے بے شمار قسم کے کام لے سکتے ہیں. یہ تو بڑے فوکسڈ بچے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو تھوڑا بہتر ہے, یا ان کے مطلب ہاتھوں میں تھوڑی اسٹفنس ہے, تو وہ بول کے کام کر سکتے ہیں. اے آئی اسسٹنٹ آپ کو بولنے کی بھی آپشن دیتا ہے کہ آپ بول کے کام کر لیں, نہ آپ کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو خود موو کرنے کی ضرورت ہے. تو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ان بچوں کے لیے ابھی اس طرح سے پاکستان میں نہیں ہے. ٹیکنالوجی فرینڈلی سافٹ ویئرز ہیں وہ بنانے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ٹرم جو اسٹارٹ میں ہم آف کیمرہ بات بھی کرتے سی پی چائلڈ, ان کے حوالے سے بتائیں یہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں جی, سی پی چائلڈ میڈم وہ بچے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ویل چیئر کے اوپر ہیں, ان کے ہاتھ ٹیڑھے ہیں, یا سم ٹائم ان کی گردن ایسے ہے ٹیڑھی ہوئی ہے, منہ سے پوسچر بھی ٹھیک نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے, ہاتھ منہ کی طرف جاتا نہیں ہے, چلتے ہیں تو بیلنس اپنا نہیں برقرار رکھ پاتے. تو یہ سی پی چائلڈ ہیں. تو اس میں بیسیکلی ہوتے یہ ہیں کہ یہ برین ڈیمیج ہوتا ہے. وہ ہاں پری نیٹل بھی ہو سکتا ہے, یعنی پیدائش سے پہلے, ڈیورنگ برتھ بھی ہو سکتا ہے, اور آفٹر برتھ بھی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے, کہ بچے کو گردن توڑ بخار ہو گیا, کوئی انفیکشن ہو گیا, تو برین ڈیمیج, اس کا برین کا جو حصہ کوئی ڈیمیج ہوتا ہے, تو فار ایگزامپل اگر وہ حصہ ہماری موومنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے تو موومنٹ ڈیمیج ہو جائے گی, اگر ہماری اسپیچ کو کر رہا ہے تو اسپیچ ڈیمیج ہو جائے گی. بیسیکلی وہ ٹانگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ برین سے جو سگنلز آ رہے ہیں وہ برین کا جو پارٹ ہے وہ ڈیمیج ہے. تو سی پی چائلڈ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, اور ان کی کیئر بھی ماشاءاللہ صحیح کی جا رہی ہے. اور ان کی کیئر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی, ان کی کیئر کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوزس, جتنی جلدی ہم ان کی پہچان کر لیں. عام طور پہ ایک بچہ 3 ماہ کی عمر میں اپنی گردن سنبھال لیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 3 ماہ کی 4 ماہ کی عمر میں باقی بچوں کی نسبت اگر بچہ اپنی گردن نہیں سنبھال رہا, یا وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں لے کے جا پا رہا, یا وہ اپنا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے کلیپ نہیں کر پا رہا, اپنی ٹانگوں کو اس طرح سے حرکت نہیں دیتا, اس کے یا تو جسم میں بہت زیادہ اکڑاؤ ہے, یا جسم اس کا بالکل ہی فری, یا کوئی حرکت اس میں ہے ہی نہیں, تو یہ ارلی سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ بچہ سیریبرل پالسی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا خطیب, آپ نے آگے کیس کا ذکر کیا کہ لڑکی جو تھی اسپیشل چائلڈ, اس نے آپ کو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جب دیکھے نا تو وہ دوبارہ نہ دیکھے, کیونکہ وہ ہمیں بلی بھی کرتے ہیں, وہ ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں ایز اف وی آر ناٹ ہیومنز, وی آر ایلینز. تو اس حوالے سے تھوڑے ہمیں کیسز بتائیں کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں کس طرح کے مسائل ہیں جن کا شکار یہ لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا میڈم, میں جس اسکول میں پڑھاتا تھا ہمارے پاس 150 کے قریب اسپیشل بچے پڑھتے تھے. اس میں ہر قسم کے بچے تھے. وہ اسکول تھا اسپیشل پرسنز کا ہی اسکول تھا. تو جس میں کالج میں تھا اس میں ہمارے پاس ایڈلٹ افراد آتے تھے. تو میں کالج کی بات کروں گا کیونکہ اس میں بڑے لوگ آتے تھے. اس میں ایک ڈسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نا اٹک کے بات کرتے ہیں. ایک کامن ڈسیبلٹی آپ نے دیکھا ہوگا, ہکلانا اسے بولتے ہیں, اسٹیملنگ اسے بولتے ہیں. تو اس میں وہ لوگ سب سے زیادہ کانفیڈنس ان کا لوز ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاش کوئی ایسی جاب ملے جس میں ہمیں بولنا نہ پڑے. جب ہم بولتے ہیں تو اگلا بندہ فوراً ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتا ہے. ہمیں اس وجہ سے, اس ایشو کی وجہ سے کوئی جاب نہیں ملتی. فار ایگزامپل یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں یا سارا سپورٹ سٹاف ہے, ان میں سے اگر کسی کو بھی بولنے کا کوئی پرابلم ہے تو کیا وہ جاب کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اگر ایک بندہ فلوئنٹ نہیں بھی بول رہا تو بات تو وہ اپنی کر سکتا ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم چاہیے. ان کا یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا ٹائم دیں. دوسرے نمبر پہ ویل چیئر کی ایکسیس نہیں ہے کسی جگہ پہ, ویل چیئرز کے بارے میں نالج نہیں ہے میڈم. ہاں کہ ویل چیئر کون سی دینی ہے. یہاں ہر کسی کو وہ پیشنٹ ویل چیئر پکڑائی ہوئی ہے جو ہاسپٹل کی ہے. تو جو ڈونرز ہیں وہ بھی پیشنٹ ویل چیئر وہ مارکیٹ سے, میڈیکل اسٹور سے لے کے دے دیتے ہیں. وہ تو جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. تو حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے اور کیا ان کے اقدامات کافی ہیں؟
جی میڈم حکومت اب پاکستان ایک اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے, یہاں پہ اس طرح سے وسائل نہیں ہیں, گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس طرح سے ڈسیبلٹی آلموسٹ پاکستان میں 10% ہے, تو آپ 25 ملین کا 10% آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا بنے گا, تو یہ بہت زیادہ مطلب یہ بنے گا, اور اس میں ان لوگوں کے لیے کر پانا حکومت کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. این جی اوز بھی کر رہی ہیں, ڈونرز حضرات جو ہیں وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. چلیں انشاءاللہ امید تو ہے کہ ہو جائے گا, اور آبویسلی ہم سب نے مل کر ہی کرنا ہے. اور جہاں تک بلنگ کی بات ہے, بلنگ سے تو عام بندے محفوظ نہیں ہیں, عام لوگوں کو وہ نہیں بخشتے, تو یہ تو پھر اسپیشل چائلڈ ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ کیسے ان بچوں کو ہمیں بہت زیادہ پیار, بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود تھے موٹیویشنل اسپیکر خطیب احمد. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ کتابوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ پروفیسر احمد حماد موجود ہے. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سی کتاب لے کے آئے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. یہ اقتباس دیکھیے گا اور اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس کتاب کی بات کر رہا ہوں. کتاب بہت ہی شاندار ہے. چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. جب مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو مجبوراً میں گورنمنٹ کالج کے لان میں واپس آ گیا اور اپنا پہلا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا. افسانے کا عنوان تھا چندراوتی, اور اس کا پہلا فقرہ یہ تھا, جب مجھے چندراوتی سے محبت ہوئی اسے مرے ہوئے تیسرا روز تھا. افسانہ لکھتے لکھتے میں کئی بار رویا, کئی بار ہنسا. مکمل کرنے کے بعد میں نے یہ کہانی اختر شیرانی کی خدمت میں بھیج دی. انہوں نے اسے پسند فرمایا اور مجھے بڑا پیار بھرا خط لکھا. افسانہ انہوں نے رومان میں شائع کر دیا. جب میں یہ افسانہ لکھ رہا تھا تو پروفیسر ڈکنسن کلاس لے کر حسب معمول لان سے گزرے. گورنمنٹ کالج کا لان سے گزرے, مجھے دیکھ کر رک گئے اور بولے, ہیلو روسٹنگ الون, ویئر از یور گولڈن گرل. میری آواز مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں پھنس گئی اور میں نے سسکیاں لے کر کہا, سر شی ہیز ریورٹڈ ٹو دا گولڈ مائن. یہ خوبصورت جو اقتباس ہے یہ میں نے لیا ہے قدرت اللہ شہاب کے شہرا آفاق جو خود نوشت ہے شہاب نامہ سے. یہ ایک حیران کن میموائر, حیران کن دستاویز ہے, اور اس کے جتنے بھی ابواب ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں, اور اس کے کئی پہلو ہیں. اس تھوڑے سے وقت میں جو چند ایک باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اتنا کمپریہنسو اس کا تعارف ہو جائے کہ مزید تشنگی باقی نہ رہے تعارف کی. تو ڈائریکٹلی میں اس پہ آتا ہوں کہ 1930 جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا, اور اس کے بعد تقریباً 1970 تک یہ جو 40 سال ہیں, اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ یہ 40 سال ہیں. اور ان 40 سالوں کے دوران میں انہوں نے اپنا بچپن, جوانی اور نوکری جو کہ انڈین سول سروس میں کی ہے وہ گزاری. اور پاکستان کے جو 3 سربراہان مملکت تھے, غلام محمد تھے اور اسکندر مرزا تھے اور جنرل ایوب خان تھے, ان کے ساتھ انہوں نے جو وقت گزارا وہ بڑا ہی ان کے لیے قابل قدر تھا. اپنے تمام تجربات انہوں نے لکھے. اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر کے طور پہ جنگ میں انہوں نے سرو کیا, پھر ہالینڈ میں سفیر بھی رہے. تو طرح طرح کے جو تجربات ہیں وہ شہاب صاحب نے اس میں قلم بند کر رکھے ہیں. یہ ایک ضخیم کتاب ہے, موٹی کتاب ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اس میں خواب ہے وہ بیان کیے بغیر اس کو شاید اس کا آسان تعارف ممکن نہ ہو سکے. خواب یہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب صاحب خواب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لق و دق صحرا ہے اور اس میں چلتے چلتے آگے بڑھ رہے ہیں, اور بڑھتے بڑھتے اتنے تھک جاتے ہیں کہ اب چلنے کے قابل نہیں رہے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں, تو پھر کوہنیوں کے بل گھسٹنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور منزل ابھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی. حتیٰ کہ سینہ بھی شل ہو جاتا ہے, کوہنیاں بھی شل ہو جاتی ہیں, صرف تھوڑی جو ہے وہ بچتی ہے. تو کچھ دیر سستا کے تھوڑی کے بل آگے بڑھتے ہیں. تھوڑی سی دیر آگے جاتے ہیں تو ایک جائے نماز کا کونا نظر آتا ہے, اور اس کونے کو وہ تھام لیتے ہیں. اس کونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ مسکراتے ہیں شہاب صاحب کو دیکھ کے. یہاں پہ یہ خواب ختم ہو جاتا ہے. اب اس کتاب کی طرف آئیے. یہ کتاب کے بالکل آخر میں یہ کہیں پہ خواب دکھایا گیا, بیان کیا ہے. کتاب کی طرف آئیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ لق و دق صحرا ان کی وہ زندگی ہے.
کبھی پاؤں کے بل چلنا، کبھی کوہنیوں کے بل چلنا، کبھی ٹھوڑی کے بل چلنا، یہ ان کی مختلف کیفیات ہیں جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، تعلیم حاصل کی، پھر نوکری کی، پھر پاکستان سے باہر چلے گئے، لیکن اپنی سروس کے آخر میں اور کتاب کے آخر تک جب پہنچتے ہیں تو ان کو 90 نام کا ایک کریکٹر ملتا ہے جو سلسلہ اویسیہ سے ان کو منسلک کر دیتا ہے، یہ روحانی طور پہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن کہتے ہیں کہ ایک سلسلہ وہاں سے بھی چلتا ہے۔ تو یہ روحانی اپنے جو تجربات ہیں وہ کرنا چاہ رہے تھے، تصوف میں آنا چاہ رہے تھے، تو ان کو وہ 90 سالہ جوان فقیر ہے، 90 ایئرز اولڈ ینگ فقیر، وہ خطوط لکھتا ہے۔ خطوط کا ملنا عجیب و غریب بات ہے، خواب ہیں، بہت کچھ ہے اس میں، لیکن آخر پہ آ کے اوراد و وظائف ہیں اور قرآن حکیم میں درج آیات کی کچھ بڑی خوبصورت تفسیر اور تشریح جو کہ شہاب صاحب اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ والی جو شہاب نامہ ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور یہی دراصل جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے یہی سب سے زیادہ قابل اعتراض بات ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی تو مارشل لاؤں کو سپورٹ کیا لیکن آخر پہ آ کے یہ اللہ تھراپی کی طرف خود چلے گئے اور لوگوں کو بھی اس طرف لے گئے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے بہت سارے جو لیفٹ کے لوگ تھے ان کو بھی ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کیا اور ان کو دے دیا مارشل لاء کی غلامی میں، ایک انٹلیکچول سپورٹ انہوں نے دی مارشل لاؤں کو۔ تو یہ کہا جاتا ہے، بہرحال کس پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو قدرت اللہ شہاب کا یہ شہاب نامہ پڑھنے کا موقع ملے تو ان کا جو یا خدا اور ماں جی پر بڑے اچھے تبصرے، حسن عسکری سمیت بہت اچھے تبصرے ہیں، وہ تو ہیں ہی۔ چندروتی کا جو قصہ ہے وہ ہے، بھاگلپور کے فسادات ہیں، تقسیم ہند کہتے بنگال، یہ سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن ایک جو دل کو چھو لینے والی بہت ساری تحریروں میں سے ایک شاندار تحریر ہے، یہ اس کا اوپننگ چیپٹر ہے، وہ ہے جموں میں پلیگ۔ ایسا خوبصورت ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں فلم میکنگ پڑھ رہے تھے تو ہماری استاد محترمہ میم رخسانہ نور تھیں، سید نور کی وائف، انہوں نے ہمیں یہ افسانہ پکڑایا، افسانہ یا پہلا باب افسانے کے انداز میں لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اسکرین پلے میں ڈھال کے لے کے آئیں۔ اور جب میں اس کو اسکرین پلے میں ڈھالنے بیٹھا تو میں مسلسل 18 گھنٹے بیٹھا رہا اور صرف 2 کپ چائے پہ 18 گھنٹے گزارے اور مسلسل لکھتا رہا اور مسلسل اس کو اسکرین پلے میں ڈھالتا رہا، سین ڈویژننگ کی، ڈائلاگز بنائے وغیرہ وغیرہ۔ تو تب مجھ پہ یہ ریویل ہوا کہ یہ اس میں بے پناہ پوٹینشیل ہے ایک بے حد خوبصورت فلم میں ڈھلنے کا۔ تو شہاب صاحب آگے جیسے جیسے چلتے ہیں اسی طرح ان کی جو تحریریں ہیں وہ نکھرتی ہیں، سنورتی ہیں، ہم پر یہ حملہ آور کہتے ہیں، واردات ڈالتی ہیں ہمارے قلب پہ۔ تو آخری بات یہ ہے کہ جب میں نے پڑھا تھا پہلی بار تو تب ایف ایس سی میں تھا، اور جب میں اب دوبارہ اس کو کبھی کھولتا ہوں تو اس کی نت نئی جہتیں مجھ پر آشکار ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے، اسی لیے یہ مقبول و معروف ہے اور مشہور ترین ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا۔ اب یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور ایک تاریخی شہر ہے جس کی تاریخ 4000 سال سے زائد عرصے پر پھیلی ہوئی ہے، مگر ہمارے یہاں لاہور کی 500 سالہ تاریخ ہی باقی بچی ہے۔ مغل ادوار سے پہلے بھی لاہور کی ثقافت محفوظ کی جا سکتی تھی، مگر بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ اندرون لاہور کو گو کہ اصل شکل میں بحال کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن شہر میں بہت سے دیگر علاقے ایسے بھی ہیں جنہیں بحال کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوڈیوال، اچرا اور بھی ایسے علاقے ہیں جو 1000 سال سے زائد عرصے سے آباد ہیں۔ ان کے علاقے قیام پاکستان کے بعد بھی لاہور کی تاریخ و ثقافت تھی، جسے اندرون لاہور ہی نہیں بھگت پورہ، اسلام پورہ، داروگہ والا اور باغبان پورہ جیسے علاقوں میں محفوظ کیا جا سکتا تھا، مگر ان علاقوں میں کمرشل سرگرمیوں نے سب تبدیل کر دیا۔ اور یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ پہلے وارلڈ سٹی میں کمرشلائزیشن آئی تو آئی کیوں، اور سب اسلام پورہ، داروگہ والا، موہنی روڈ، ساندہ اور گلبرگ جیسے علاقوں میں کمرشل سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ہم اپنے آنے والی اور موجودہ نسل کو اپنے کلچر کے متعلق کیا دیں گے؟ لاہور شہر کی بے ہنگم کمرشلائزیشن کا حل کیا ہے؟
اس پر بات کریں گے حبیب الحق سے، ٹاؤن پلاننگ ایکسپرٹ ہیں اور سابق چیف انجینئر LDA بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم جی ٹو جاگو وعلیکم لاہور۔ السلام میڈم، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر۔ شکریہ آپ نے انوائٹ کیا یہاں۔ یو ویلکم۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو لاہور کے ہم کلچر اور ہیریٹیج پہ بات کر رہے تھے، ہم اس کو ریوائیو کیسے کر سکتے ہیں دوبارہ؟ میڈم عرض یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ لاہور کی تاریخ جو معلوم ہے، ایکچولی تاریخ کیا ہے، اور اس کی جو تاریخ ہے اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ جو پوری تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب تک ہم پوری تاریخ کو ادراک نہیں کریں گے، معلوم نہیں کریں گے، ہم اس کا ٹرو جو ریپریزنٹیو کلچر ہے لاہور کا، اس کو ان کنسالیڈیٹر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ تو پھر پارشلی جزوی ہوگا کہ فلانے دور کا یہ کلچر ہے جی، یہ فلانے دور کا کلچر ہے۔ تو شہروں کی جو تہذیب ہے وہ تو تقاضا یہی کرتی ہے کہ حکمران جو بھی آئے، ادوار جو بھی آئے، اقوام جو بھی آئیں، لیکن شہر کا جو امپیکٹ ہے ایک کلچر کا، وہ کنسالیڈیٹ کیا ہے، کمپریہنسو کیا ہے، مطلب ٹرو اس کی ریپریزنٹیو جو تمام ادوار ہیں وہ کیا ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور کی جو تاریخ ہے، تاریخ تو معلوم ہے تقریباً 3500 4000 سال پہلے تھی، لیکن اس میں جو حکمران آتے رہے ہیں وہ پھر بدقسمتی سے افراد کو تو وہ یہ ہے کہ شکست دیتے رہے ہیں اپنے مخالفین کو، لیکن ساتھ ساتھ ان کے گھر بندے بھی تباہ کرتے رہے ہیں۔ اور مطلب پورا ایک دور تو 1500 سال پہلے ایسے آیا کہ ایک حکمران تھے، انہوں نے پورے شہر کو تاراج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو لیول بھی کر دیا، یعنی اس میں جو باقیات تھی، ساری چیزیں تھیں وہ انہوں نے ختم کر دی۔ اس کا خیر تب اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ چیزوں کو محفوظ کیسے کرنا ہے، ادروائز جو انٹلیکچوئل ہوتے وہ محفوظ کر کے اس کی نواح میں چلے جاتے، لے جاتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر لاہور کا اس دور کا اگر تمدن یا تہذیب یا وہ اگر محفوظ نہیں ہے، اس میں گیپ ہے، تو آپ اس کی سراؤنڈنگ والے کے جو اس میں آبادی ہیں، جو کلچر ہے، اس کو بھی لے لیں۔ لاہور کا کلچر پنجاب سے علیحدہ نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا، اور پنجاب کبھی لاہور سے علیحدہ نہیں رہا، اس میں یکسانیت تو موجود رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ صرف محض لاہور کو کنسنٹریٹ کرے، کلچر کو محفوظ کریں، تو اگر آپ پورے پنجاب کے اس اپنی جتنے بھی ادارے ہیں اس کو کوریج دے دیں کہ اپنی جو اس کا سکوپ ہے پورے پنجاب تک لیں، تو پھر وہی لاہور کا کلچر بن جائے گا۔ یہ تو ایک گیپ کی بات ہے۔ اب رہی بات کہ لاہور میں پرٹیکولرلی جو حکمران آتے رہے ہیں، انہیں بلڈنگز بنائی، انہیں قلعے تعمیر کیے، اور ان کے درباروں کے جو امراء تھے یا ان کے دربار کے جو معاونین تھے یا اس وقت کی عوام تھی، ان کی زبان کیا تھی، ان کا کلچر کیا تھا، ان کی روایتیں کیا تھیں، لوک کہانیاں کیا تھیں، پہلوانی کے گر کیا تھے، اس میں کپڑا بننے کے کیا ان کے طریقہ کار تھے، اس میں اوزار بنانے کی کیا تھے، اور ان کا مجموعی طور پر ان کی صنعت و حرفت کیا تھی، اور ان کے جو مشاہیر ہیں وہ کیا ہیں، اور یا اس وقت ہی جو اگر کوئی آزادی کی تحریکیں تھی تو ان کے ہیرو کون تھے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لودھی خاندان اس کے بعد میں آئے، غزنوی آئے اور سوری خاندان آیا، یہ اس کے بعد ہمارے مغل آ گئے، اور مغلوں کے بعد سکھ آ گئے، اور اس کے بعد یہ کالونیل سسٹم انگریز کا آ گیا، تو یہ تو معلوم ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو انویڈرز ہیں، یہ فاتحین ہیں تقریباً 1000 سال سے 1200 سال سے، ان کی تاریخ تو معلوم ہے اور اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں تاریخ اور تمدن اور یہ سارے ہیریٹیج بیان کرتے ہوئے ہم بہت بڑی ایک فاش غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم صرف بادشاہوں، ان کی شہزادیوں، ان کے دربار کے جو امراء تھے یا ان کے دربار کے جو گلوکار تھے، شاعر تھے، ہم وہیں تک محیط رہتے ہیں۔ تو ہم پبلک کے اندر جو کلچر ہوتا ہے اس کو ہم نہیں بیان کرتے۔ اب دیکھیں اب بھی جو اب اگر کہتے ہیں کہ لاہور کی وال سٹی کا کلچر بیان کر رہے ہیں، تو عام عوام کا کلچر تو نہیں۔ اچھا حبیب صاحب، آپ نے بیچ میں ایک بڑے مزے کی بات کی ہے، آپ نے ان سب کو انویڈرز کہا ہے، تو کیا آپ مغلوں کو بھی انویڈر ہی سمجھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، قطع نظر کہ ہمیں ایک اپنائیت موجود ہے کسی لحاظ سے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، وہ انویڈرز تو ہیں۔ انویڈرز یہ ہیں کہ کیا انہوں جو تخت پر بیٹھے یا جو امارت حاصل کی، کیا انہوں نے اپنے میرٹ پہ حاصل کی؟ اگر تو انہوں نے دولت کے بل بوتے پر، یا اگر انہوں نے اس بنا پہ کہ ان کے ابا حضور ایسے تھے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے، یا اپنے بھائیوں کو قتل کر کے۔ لیکن حبیب صاحب اس زمانے میں تو سب کانٹیننٹ کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔
تو پھر بھی آپ متفق نہیں ہیں اس بات سے, آپ ان کو انویڈر ہی کہیں گے؟ نہیں میں انہوں نے آباد بھی تو کیا یہی تو بات ہے, سونے کی چڑیا تو باعث بنی انویڈرز کی. دیکھیں انگریز کتنے اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, برٹش لوگ. تو آپ دیکھیں ذرا, آپ وے بیک جائیں ہسٹری کی طرف, ایسٹ انڈیا کمپنی کتنے ظلم کیے. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب انگریز آئے تھے یہاں پر تو اس ٹائم ہم پوری دنیا میں ورلڈ اکانومی میں ہم 25% کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اراؤنڈ, کہیں کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں 22 to 25%, اور دوسری جانب اگر ہم یورپینس کی بات کریں, انگریزوں کی بات کریں, وہ سب مل کر بھی 2% یا 3% سے زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن جب وہ 47-48 میں گئے ہیں یہاں سے, تو اس ٹائم وہ لوگ 25% کنٹریبیوٹ کر رہے تھے اور ہم 1-2 پہ آ گئے. تو ان کو تو انویڈرز کہنا جائز ہے, لیکن آپ ان کو مغلوں کو بھی انویڈرز ہی کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میڈم, عرض یہ ہے کہ اگر حکمرانی میرٹ پر ہو, ان کی عقل و شعور کی بنیاد پر ہو, ان کے انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے پبلک کے لیے, عوام الناس کی فلاح کے لیے, اور پھر عوام اپنے ایک سو کارڈ, دیکھیں یہ تو تقریباً 2000 سال پہلے یونان سے چلا آیا تھا کہ بھئی وہاں ملتے تھے, جو ان میں پرومیننٹ ہوتا تھا, میرٹ پہ تھا, اس کو حکمران بنا دیتے. ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا کہ شورا سے مشورہ لیتے تھے تو بنا دیتے. میں انویڈر اس لیے کہوں گا کہ انہوں ارسپیکٹو کہ یہ کون ہے کیا, انہوں نے طے کیا, سب حکمرانوں نے پھر اقتدار پہ قبضہ کر لیا. دیکھیں یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. اب اس کے بعد یہ نہیں میں کہوں گا سارا ظلمت کا دور تھا, اس کے بعد انہیں عوام الناس کے بھلائی کے بھی کام کیے. انہوں نے تعمیرات میں بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, جیسے آرکیٹیکچر ہے, ایک مغل آرکیٹیکچر ہے, اور اس کو ہم اب بھی اس کو کاپی کر رہے ہیں. انہوں نے ان کے دور میں بڑے بڑے شاعر تھے, بڑے بڑے ادیب تھے, حکماں تھے, اور اس ادوار میں لاہور کے شہر میں بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی یہاں تشریف لائے. دیکھیں ہم محض بادشاہوں کے ادوار کو, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب آپ کلچر ہیریٹیج کو بیان کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ عمرہ کی حویلیوں کو بیان کریں, بادشاہوں کے کیا تھے جناب, وہ حمام خانے کیا تھے, یا شہزادیوں کے گزرگاہ کی وہ شیش محل کہاں تھے, ان کو نہ محض بیان کریں. آپ جتنی بھی اس دور کی کلچر تھا, اس کی تہذیب تھے, اولیاء اللہ کے فرمودات تھے, ان کو آپ بیان کریں. شاعر تھے وہ بیان کریں. اس وقت یہ دیکھیں, اب دوسری یہ بات ہے کہ آپ ایک کمپوننٹ تو بیان کر لیتے ہیں, اچھی بات ہے, ان ادوار کا, مغل دور کا, یا اس کے بعد سبسیکوئنٹلی جو آیا انگریز دور, یہ کہہ لیتے ہیں تعلیم کا بڑا فروغ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آزادی پہ قدغن لگائی, بولنے پہ, اور ان کو ریزسٹنس دی, اور وہ ہیرو اس دور کے مغل دور کے تھے, جو ہمارے بھگت سنگھ تھے. بھگت سنگھ تو بعد میں انگریزوں کے دور میں آئے, پھر رائے احمد خان آئے. یہ سارے جو ہیرو, ان کو بھی بیان کریں کہ میں ان کو کیسے ریزسٹ کیا, اور ان کی جو اچھی باتیں ہیں. انگریز ٹھیک ہے بڑی اچھی تعلیم اور فروغ دیا, تو ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو آپ پریزرو کریں, ان کی تعلیم کو کیسے, ان کی اسٹریٹجی کیا تھی ان اساتذہ کی, اس کو آپ بیان کریں. بالکل. تو عرض یہ ہے کہ ایک ایسا کراس پوری ہسٹری کا جو آپ کو معلوم ہے, اس کو تو پورا بیان کریں, اور محض حکمران طبقے کو آپ نہ اس میں نمائندگی دیں, اس میں عوام الناس کا جو کلچر ہے وہ بیان کریں. بالکل ایسے ہی. اچھا حبیب صاحب یہ بتائیں کہ جب سے پاکستان بنا اور آج تک ہم نے کتنا کچھ پرزرو کیا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں, یہ بھی ایک دور ہے. کل آنے والی نسلیں وہ جب اپنی پوری وے بیک ہسٹری کی, وہ کہیں گے ہم نے کلچر ہیریٹیج, ایک ہم نے اس کا پروفائل بنانا ہے, تو اس میں یہ ہمارا دور بھی آئے گا. جو سارے اس کے کمپوننٹ ہیں کلچر کے, اس کو ریوائیو, اس وقت کے درخت جو تھے پرانے, آپ اس کو ریوائیو کریں. ہم تو ایور گرین درختوں کو باہر لگا رہے ہیں اس وقت, جو انڈیگنس پلانٹ نہیں ہے, انڈیگنس پلانٹ کو یہاں لگائیں. ہماری راوی ہے, ریور راوی ہے, آپ اس کو پرزرو کریں, ہیں جی, اور اس کو ایسے بحال کریں. آپ تو وہاں ٹھیک ہے, دیکھیں. آل رائٹ. تو لاہور کے کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کو کیسے پرزرو کر سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے حبیب الحق رنداوا صاحب, بہت شکریہ سر.